नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम और मुकर्रम सामीन गिरामी क़द्र, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम तदब्बुर क़ुरआन की इस नशिस्त में 28वें पारे के मुख्तलिफ़ मज़ामीन पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। 28वें पारे की इब्तदा सूरह मुजादला से होती है। मुजादला के माना है बहस व तकरार करना या झगड़ा करना। इस सूरह मुबारका के इब्तदा में उस खातून का तज़किरा किया गया है कि जो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई हैं, और मुफस्सिरीन कराम ने उन खातून सहाबिया का नाम खौला बिनते सालबा ज़िक्र किया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अपनी परेशानी और अपनी रोयदाद ज़िक्र फरमा रही हैं। मामला ये हुआ था कि उनके शौहर जनाब औस बिन सामित ने ज़िहार का मामला किया था, यानी औस बिन सामित ने नाराज़गी में आकर सईदा खौला बिनते सालबा से ये कह दिया था कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की पुश्त की तरह हो। इन कलिमात के ज़रिए से ज़माना जाहिलियत में बीवी शौहर पर हराम हो जाया करती थी। तो इस एतबार से फिर सईदा खौला बिनते सालबा हुज़ूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ गुज़ार हुई कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तबाह व बर्बाद हो गई और मैं अपने बच्चों को कैसे संभालूंगी। अगर इन्हें मैं अपने पास रखती हूँ तो मेरे पास कस्बे मुआश के लिए कोई इंतज़ाम और अहतमाम नहीं है, भूख हमें खा जाएगी। और अगर मैं अपने बच्चे जनाब औस बिन सामित को दे देती हूँ तो मुझे यकीन है और मुझे गालिब इम्कान है कि मेरे बच्चे जो है वो तवज्जो ना होने की वजह से बिगड़ जाएंगे। अब मेरा क्या होगा। तो ये तमाम बातें वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ कर रही हैं। उस वक्त तक ज़िहार के हवाले से कोई अहकामात नाजिल नहीं हुए थे, इसलिए आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी इख्तियार किए हुए थे। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर ये आयात नाजिल हुई, और इन आयात के नुज़ूल का अंदाज़ भी बड़ा खूबसूरत था। क़द समी अल्लाहु क़ौल अल्लती तुजादिलुका, तहकीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुन लिया है कि आपसे वो जो खातून झगड़ रही हैं आपसे मुजादला फरमा रही हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर यहाँ ज़िहार के हवाले से अहकामात नाजिल फरमाए हैं। तो इसमें फिर रब्बुल ज़ुल जलाल ने ज़िक्र फरमाया कि अगर कोई शख्स ज़िहार के मामले में अपने आप को यूँ समझिए कि मुलव्विस कर बैठे तो उसे फिर कफ़ारा देना होगा। कफ़ारे के हवाले से ज़िक्र फरमाया कि अव्वल तो वो एक ग़ुलाम आज़ाद करे, अगर इसकी वो इस्तिताअत नहीं रखता तो फिर वो 2 माह के मुसलसल रोज़े रखे। अगर 2 माह के मुसलसल रोज़े रखने की जिस्मानी ताकत और क़ुव्वत नहीं रखता तो तीसरी सूरत इख्तियार करे, और वो ये है कि वो 60 मसाकीन को खाना खिलाए। तो इसके ज़रिए से उसके किए गए ज़िहार का कफ़ारा अदा हो जाएगा। अगर कोई शख्स अपनी बीवी से ज़िहार कर लेता है तो फिर उसके बाद कफ़ारा अदा करके उसकी बीवी उसके लिए हलाल हो जाएगी। ये अहकामात इस सूरह मुबारका में नाजिल हुए, और इसका सबब वो एक मुजादला बना, इस वजह से इस सूरह मुबारका को सूरह मुजादला कहा गया। फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मदीनतुल मुनव्वरा के यहूदी कुछ गैदरिंग्स किया करते थे, ख़ास मीटिंग्स बुलाते थे, आपस में राज न्याज की बातें किया करते थे। तो यहाँ रब्बुल ज़ुल जलाल ने फरमाया कि ये लोग जो खुफिया बातें करते हैं ये शायद ये भूल जाते हैं कि उनकी खुफिया बातों से उनका रब आगाह है। यहाँ फरमाया कि अगर 3 बैठे हुए खुफिया पोशीदा बातें करते हैं तो उनमें चौथा उनका रब है, अगर 5 हों तो छठा उनका रब है। फरमाया कम हो या ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके साथ ज़रूर मौजूद होता है। और यहूदी जो अपनी सरगोशियों से मुसलमानों के लिए मसाइल और परेशानियां पैदा करते हैं, इस वजह से फरमाया कि उन खुफिया मीटिंग्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। और साथ ये फरमाया कि उन खुफिया मुशावरतों और खुफिया सरगोशियों की इजाज़त होगी कि जो नेकी और तक़वा के बारे में होंगी। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती मजलिस का मकाम और मर्तबा भी इस सूरह मुबारका में ज़िक्र किया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूला फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ा,
اللہ اکبر۔ دیکھیے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کا عالم قرآن مجید فرقان حمید نے کیا ذکر فرمایا کہ اگر تمہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کی ضرورت اور حاجت پیش آ جائے تو فرمایا کہ اس بارگاہ میں جانے سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ اگرچہ یہ حکم بعد میں غریب اور جو مسکین صحابہ تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ باور کرا دیا گیا کہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، مقام اور شرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس قدر بلند ہے کہ اس بارگاہ میں حاضری سے قبل صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس آیت مبارکہ کو تلاوت کے اعتبار سے قائم رکھا گیا مگر اس کا حکم منسوخ قرار دیا گیا۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنی تائید اور نصرت اور جنت کے مستحقین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور ساتھ ہی ان خسارہ پانے والے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنیں گے، جنہوں نے دنیا میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کو اختیار کیا۔ اس کے بعد سورہ حشر کا آغاز ہے، اور سورہ حشر میں اللہ رب العزت نے 3 ممتاز قسم کے طبقات کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کی اور اپنے گھر بار، اپنی زمینوں کو، اپنے مال و اسباب کو انہوں نے خیر آباد کہا۔ دوسرا طبقہ انصار صحابہ کا ہے، یعنی مدینۃ المنورہ میں بسنے والے جو مسلمان تھے جن کا حقیقی مسکن مدینۃ المنورہ تھا، ان کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین کا ان کے ساتھ مواخات کا معاملہ فرمایا، یعنی ایک انصار کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنایا، تو فرمایا کہ اس وقت ان کے دلوں میں ان کے مال کی بالکل محبت نہ تھی، بلکہ جب انہوں نے مال کو تقسیم کر کے اپنے مہاجرین بھائیوں کو وہ نوازا ہے تو فرمایا کہ ان کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوئی کجی اور کسی قسم کا کوئی بخل نہیں آیا۔ تیسرا بڑا ممتاز طبقہ جو ذکر کیا، فرمایا کہ وہ مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے اہل ایمان کا ہے کہ جنہوں نے مہاجرین اور انصار صحابہ کی ان تمام محبتوں کو دیکھا اور پھر اس دیکھنے کے بعد اس پر رشک کرتے تھے کہ کاش ہم ان کے ساتھ شامل اور شریک ہوتے اور ان سے فیضیاب ہوتے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ پھر وہ ان پر حسرت کرتے ہوئے، ان پر رشک کرتے ہوئے، ان کے لیے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان کے اس عمل خیر کو ان کی بخشش اور معافی اور ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اپنے ان بھائیوں کو وہ یاد رکھتے ہیں کہ جن کا خاتمہ تقوی پر ہوا اور وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے، وہ ان کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں۔ یہاں سے مفسرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جو ایصال ثواب کی اصل ہے وہ یہ آیت مبارکہ ہے کہ بعد میں آنے والے مسلمان گزرے ہوئے مسلمانوں کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، ثواب ایصال کریں، اس کی اصل اس آیت مبارکہ کو بنایا گیا ہے۔ اور جو 3 طبقات رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا ان میں تیسرا طبقہ یہ ہے کہ جو اپنے مرحومین کو یاد رکھتا ہے اور ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ اچھا، اس سورہ مبارکہ کو سورہ بنی نضیر بھی کہا جاتا ہے، بنی نضیر بھی کہا جاتا ہے، اس قبیلہ کا نام، اور بنی نضیر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ مدینۃ المنورہ میں تھا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو مدینۃ المنورہ میں آباد یہود و نصارہ کے ساتھ کچھ معاہدات فرمائے تھے۔ ان معاہدات میں یہ بات بھی شامل تھی کہ مدینہ کے قبائل مسلمانوں کے کسی دشمن کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ نہیں کریں گے اور مسلمانوں کو اذیت، تکلیف یا انہیں پریشانی پہنچانے کے لیے کسی قسم کی مہم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو کچھ مالی اور جانی نقصان ہوا تو اس کے بعد اس قبیلہ کے افراد نے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر کچھ مہمات قائم کیں،
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اندرون خانہ تکالیف پہنچانے کے بہت گھٹیا قسم کے عزائم کا اظہار کیا۔ اور جب یہ ساری بات کھل گئی تو اس کے نتیجہ میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس قبیلے کا محاصرہ فرمایا اور ان کے ساتھ اس بات کو طے فرمایا کہ انہیں جلا وطنی اختیار کرنی ہوگی۔ یہ اجازت ضرور دے دی کہ تم اپنے گھروں کا جو سامان ساتھ لے جانا چاہتے ہو وہ لے جاؤ، لیکن تمہیں اب یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہاں بچنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے تو وہ پھر اپنے گھروں سے نکلے۔ یہاں قرآن نے ذکر کیا کہ وہ اپنے گھر بار کے جملہ جو ان کا ساز و سامان تھا وہ ساتھ لے گئے، یہاں تک کہ اپنے گھروں کی چھتوں کو بھی وہ اپنے ساتھ اکھاڑ کر لے گئے کہ کہیں جا کر ہم مزید آباد ہونے کی اگر کوشش کریں گے تو یہ سامان ہمارے کام آئے گا۔ یہاں اللہ رب العزت نے انہی کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اس صورتحال کے نتیجے میں، یعنی وہ اپنا سب کچھ سمیٹ کر اور دنیا کا مال و متاع اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ دنیا کا مال ان کا یہیں رہ جانا ہے، انہوں نے تو حقیقی طور پر آخرت کا جو عذاب ہے وہ اپنے مول لے لیا ہے۔ جہاں آج وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں، کل قیامت کے دن بھی اسی طرح وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے صداقت اور عظمت اور شان کو ایک اچھوتے اسلوب اور انداز کے ساتھ ذکر فرمایا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور شان کے ساتھ ساتھ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کا تذکرہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو اور قرآن کی ان آیات کو پہاڑوں پر نازل کرتے کہ جنہیں تم دیکھتے ہو تو ہیبت کھاتے ہو کہ اتنی بڑی مخلوق اللہ رب العزت نے زمین پر قائم کیسے کر دی ہے، اور اس کی پہاڑوں کی ہیبت اور ان کے جلال سے تم مرعوب ہوتے ہوئے نظر آتے ہو، لیکن فرمایا کہ اگر ہم اپنا کلام قرآن اس پر نازل کر دیتے تو یہ جو تمہیں بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں یہ اس کلام کی خشیت اور اس کے وزن سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر اللہ رب العزت نے پورا کلام نازل فرمایا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینہ مطہرہ میں محفوظ فرمایا۔ بلکہ آپ اندازہ لگائیے کہ قلب رسول کی عظمت کا عالم کیا ہے کہ جب وہ محفوظ کیا ہے تو آج تک محفوظ اور سلامت ہے۔ تجوری جب تک محفوظ رہتی ہے اس کے اندر کا خزانہ بھی محفوظ رہتا ہے، اگر تجوری توڑ دی جائے تو خزانہ محفوظ نہیں رہتا۔ یہ اس بات پر بھی استدلال کرتا ہے کہ سینہ مصطفیٰ آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ زندہ و جاوید ہے، اسی سبب سے اس میں پوشیدہ وہ خزانہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے وہ بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ یہاں مفسرین نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات مبارکہ کی شان ہے اس پر بھی کلام کیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سلیم کی اور حضور علیہ السلام کے سینہ انور کی جو حیات کی جو خوبصورت مظاہر ہیں اور اس کی جو آمیزش ہے، فرمایا کہ اس کا خوبصورت اظہار اس سورہ مبارکہ سے ہو رہا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں رب ذوالجلال نے کچھ اپنے اسماء کو ذکر فرمایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رب ذوالجلال نے اپنا مبارک صفاتی نام یہاں الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، یہ تمام مبارک اسماء اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ذکر کیے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے 99 اسماء ہیں، جس نے ان کو شمار کرنے کی سعادت پائی وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے ان مبارک اسماء کی برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ اگلی سورت سورہ ممتحنہ ہے۔ اس سورہ کا ابتدائی حصہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جناب حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس کے لیے آپ لشکر ترتیب دینے لگے تو یہ انتہائی راز کی باتیں تھیں کہ مسلمان مکۃ المکرمہ کو فتح اور آزاد کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ بطور خاص ذکر فرمایا تھا کہ یہ بات کفار مکہ اور مشرکین تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ لیکن حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ مسلمان تھے، صحابی تھے، مگر وہ اپنے بچوں کو مکۃ المکرمہ چھوڑ کر آئے تھے، تو وہ انہیں یہ اس بات کا خوف ہوا کہ اگر کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ہو گیا تو اس کے نتیجے میں کہیں میرے بچے اور میری اولاد نہ ماری جائے، تو انہوں نے اس خیال کے ساتھ کہ میں یہ پیغام کفار مکہ کو پہنچاؤں گا تو وہ احسان کے بدلے میں میرے جو اہل خانہ ہیں ان پر رحم کریں گے۔ لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے آگاہ فرما دیا کہ یہ راز سفر کرتے ہوئے مکہ کی جانب جا رہا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو روانہ فرمایا اور جو قاصد بن کر یہ پیغام لے کر جا رہا تھا اسے رستے میں ہی روک لیا گیا اور واپس لے کر آئے۔ اس موقع پر حضرت حاطب بن ابی بلتع نے اپنے اخلاص کی گواہیاں دی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا، گریہ وزاری کی، تو آپ کی اس توبہ کو رب ذوالجلال نے قبول فرمایا کہ یہ آپ کا غلام جو بول رہا ہے سچ بول رہا ہے، اس کی نیت کوئی بری نہیں تھی، اس کی نیت جاسوسی کرنے کی نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو اپنے اور اپنے رب کے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہاں سے علماء نے جو کفار ہیں ان کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ منقسم کرنے کے بعد فرمایا کہ ان میں سے ایک ہیں کہ جن کے ساتھ صلہ رحمی کی جا سکتی ہے، جن کے ساتھ معاملات کیے جا سکتے ہیں، لیکن دوسرے یہ ہیں کہ جن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق قائم رکھنا سوائے ضرر اور شر کے کوئی اور بات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جن کافروں کا شر جو ہے متعدی نہ ہو، یعنی وہ مسلمانوں کے خلاف محاذ کی تیاریاں نہ کرتے ہوں، مسلمانوں کا برا نہ چاہتے ہوں، بس اپنے کام سے کام رکھتے ہوں، فرمایا اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کے ساتھ معاملے کا حسن قائم رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو مسائل و مشکلات کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ تگودو کرتے ہوں، جن کا شر متعدی ہو، تو فرمایا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق استوار رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان خواتین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو مؤمنات صحابیات آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طے شدہ دستور اور منشور پر بیعت کرنا چاہیں تو انہیں ان چیزوں پر بیعت کرنا ہے۔ ان کا تذکرہ یہاں ذکر کیا گیا، وہ ٹوٹل 6 اشیاء ہیں کہ ان عورتوں سے ان باتوں پر بیعت اور وعدہ لینا ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ اللہ کے سوا وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، وہ افلاس اور بھوک کی وجہ سے بد کرداری نہیں کریں گی، وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر بہتان نہیں باندھیں گی، اور کسی بھی نیک کام میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گی بلکہ ہمیشہ آپ کی فرما برداری اور اطاعت کریں گی۔ فرمایا کہ اگر یہ تمام عورتیں ان باتوں پر قائم ہو جائیں تو آپ ضرور ان سے بیعت فرما لیجئے۔ سورہ صف میں اللہ رب العزت نے مجاہدین کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ مجاہدین جو قطار اندر قطار جہاد کے لیے اپنی تیاری رکھتے ہیں اور صفوں میں کھڑے ہو کر جو ہے دشمنوں کے لیے صف آرا ہوتے ہیں، تو یہاں فرمایا کہ انہی کی شان ذکر کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کو سورہ صف ذکر کیا گیا ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے قول و فعل کا جو تضاد ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ وہ بات کہتے کیوں ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ یہ بطور خاص آج کے مبلغین کے لیے یہ بات بہت سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تبلیغ میں اثر پیدا ہو اور آپ کی تبلیغ میں تاثیر پیدا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس بات کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں اس کی تبلیغ پہلے آپ اپنی ذات اور اپنے نفس کو دیں۔ اگر آپ خود عمل کا پیکر ہوں گے تو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات رب ذوالجلال اس میں تاثیر پیدا فرمائے گا، اور وہ کلمات دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ بات وہی کہو جس پر تم خود عمل کرتے ہو۔ اس وجہ سے ہم بہت ساری مثالیں اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین اس وقت تک وہ نصیحت نہیں کرتے تھے جس پر خود پہلے عمل نہ کر لیتے ہوں، یعنی عمل کا پیکر بن کر
تبلیغ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ اس کے مثبت اثرات معاشرے پر مرتب ہوں۔ پھر رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مبارک تذکرہ کیا ہے کہ جس میں وہ اپنی قوم سے، اپنے حواریوں سے براہ راست یہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اپنے بعد ایک رسول محترم کی تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی اس اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور ولادت باسعادت کا خوبصورت تذکرہ یہاں کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے حواریوں کی جو اللہ رب العزت نے مدد فرمائی اس کا تذکرہ کیا کہ اس مدد کے نتیجے میں رب ذوالجلال نے انہیں غلبہ عطا فرمایا اور انہیں فتح نصیب کی، اور ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا کہ اگر تم میرے رسول محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرو گے تو پھر عیسائیوں میں موجود جناب عیسیٰ کے حواریوں کی طرح فتح اور غلبہ اور نصرت خداوندی تمہارا بھی مقدر اور نصیب بنے گی۔ سورہ جمعہ، اس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے مقاصد بعثت رسول کو ذکر کیا، 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 کہ وہ اللہ رب العزت کے پاک کلام کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، باطن کا تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ بات قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر ذکر کی گئی کہ وہ قرآن کی آیات کی تلاوت، پھر اس کے بعد تزکیہ باطن اور کتاب و حکمت کی تعلیم اپنی امت تک پہنچاتے ہیں۔ پھر آگے رب ذوالجلال نے یہودیوں کے کچھ علماء کا تذکرہ کیا ہے کہ جو تورات کو پڑھتے تو ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اور ان کی مثال کیسی دی؟ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ فرمایا کہ ان کی مثال گدھے کی سی ہے کہ جس پر کتابوں کو لاد دیا جائے اور ان کتابوں کے لادنے کی وجہ سے، اس بوجھ کی وجہ سے ان کی کمر جو ہے جھکی جا رہی ہو، لیکن ان کتابوں میں جو علوم و معارف رکھے گئے ہیں وہ ان سے بالکل نابلد ہوں اور بے خبر ہوں۔ فرمایا کہ یہودیوں کے علماء کی مثال انہی گدھوں کی سی ہے۔ اب یہاں میں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ بات اللہ رب العزت کی پاک کتاب، یوں سمجھیے کہ جو پاک کتاب تورات ہے، تورات کو پڑھنے والے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کی گئی کہ جو پڑھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ان کی مثال اگر گدھوں کی سی ہے، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم قرآن کی تعلیم تو حاصل کر لیں مگر قرآن کے عامل نہ بنیں تو یہ آیت مبارکہ کے مصداق ہم بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم کے ساتھ ساتھ وہ علم عطا فرما دے کہ جو علم نافع ہے، اور اس علم کے ذریعے سے ہم عمل کے خوبصورت پیکر بن سکیں۔ سورہ جمعہ نام ہی کے اعتبار سے بتا رہی ہے کہ اس میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے احکامات ہیں۔ بالکل اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کی جو فرضیت ہے اس کے احکامات کو نازل فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ نماز کے لیے جب تمہیں ندا دی جائے جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو پھر اس وقت تم اپنے بیع و شراء کو، خرید و فروخت کو، اپنی ٹریڈ کو، اپنی مارکیٹنگ کو چھوڑ دو اور پھر دوڑتے چلے آؤ اللہ رب العزت کے ذکر کی جانب۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھنے والے ہو تو یہ عمل کرنا تمہارے لیے بہترین ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر زمین پر منتشر ہو جاؤ اور اللہ رب العزت کے فضل کو تلاش کرو۔ ان آیات مبارکہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے جمعہ کے احکامات اور جمعہ کی فضیلت کو ذکر فرمایا ہے۔ اگلی سورہ سورہ منافقون ہے۔ منافقوں کا خاص طور پر تذکرہ اور ان کے دلوں میں پوشیدہ وہ جھوٹ اور وہ زہر کہ جو دلوں میں چھپا ہے لیکن سامنے نہیں آتا۔ فرمایا کہ محبوب وہ اپنا جھوٹ چھپاتے ہوں تو چھپاتے رہیں، مگر رب ذوالجلال آپ کے سامنے ان کی حقیقت کو آشکار فرمائے گا۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ،
کہ جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت اسلوب اختیار فرمایا، واللہ یعلم انک لرسول، فرمایا کہ یہ جو آپ کو محبوب بتا رہے ہیں ان کو سننے کی ضرورت نہیں، ہاں اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے کہنے میں جھوٹ ہے۔ فرمایا کہ محبوب یہ رب اعلان کر رہا ہے کہ منافق اس معاملے میں جھوٹے ہیں، اور اپنے جو تصدیق کر رہے ہیں، اپنا جو دعویٰ کر رہے ہیں آپ کو تسلیم کرنے کے اعتبار سے، اس میں یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں منافقوں کا یہ تذکرہ کیا، تو اس سبب سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ منافقون کہا گیا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں مگر ان کا جو دل ہے وہ دل آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دیتا، تو آپ ان کی باتوں پر یقین نہ کریں، بلکہ ان کے خبث باطن کو اللہ رب العزت نے آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ انہیں صرف موقع چاہیے کہ جب بھی انہیں موقع میسر ہو، جب بھی انہیں کوئی یوں سمجھیے کہ وقت میسر آئے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کریں، دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا استہزاء اڑائیں۔ اسی بنیاد پر یہاں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ اہل ایمان کے مقابلے میں اپنے آپ کو عزت دار قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو ذہین و فتین تصور کرتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم حقیقی عزت تو انہی کو دیتے ہیں کہ جو تقوی کی بنیاد پر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عزت کے حقدار بنتے ہیں۔ اور ساتھ یہاں یہ ذکر کر دیا کہ عزت دار یہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ قیامت کے دن انہیں بتایا جائے گا کہ جس عزت پر تم ناز کرتے تھے آج وہ بے عزتی کی صورت میں تمہارے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ منافقت کی وبا سے حفاظت عطا فرمائے۔ ہم عمل کے اعتبار سے بہت سارے امور ایسے سر انجام دیتے ہیں کہ جنہیں احادیث کریمہ نے منافقوں کی علامات ذکر کیا ہے، مگر ہم بڑے دھڑلے کے ساتھ ان علامتوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جب کلام کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جب کوئی ہمیں امانت دے جائے تو اس میں ہم خیانت کرتے ہیں، جب ہم کسی سے وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو منافقوں کی علامات ذکر کی گئیں، لیکن آج مسلمانوں میں رچی بسی ہیں۔ ہمیں اپنے احوال کا محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ منافقت کی مہر ہم پر پختگی کے ساتھ لگ جائے اور کل قیامت کے دن ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں نادم اور شرمندہ ہو رہے ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مہلت عطا فرمائے اور ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ اگلی صورت سورۃ التغابن ہے، اس میں توحید خداوندی کو کائناتی شواہد کے ذریعے سے پہچاننے اور جاننے کا ایک دفعہ پھر تذکرہ کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان تمام احوال کو ایک مرتبہ پھر ذکر فرمایا ہے۔ کائنات کی خوبصورت جو ترتیب ہے اس کو ذکر کیا، اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر ان لوگوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جنہیں رب ذوالجلال نے ایسے طبقات میں رکھا کہ جو ہمیشہ آزمائش بنتے ہیں۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ایک طبقہ مال کا ہے، یعنی رب کی مخلوق میں مال ایک ایسی شے ہے کہ جس کی محبت میں بندہ کھینچا چلا جاتا ہے، اور اس کی محبت کی خاطر وہ بہت سارے غلط امور سر انجام دے جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہ اولاد ہے، اولاد کی محبت بھی انسان کو بہت کچھ برا کروا دیتی ہے۔ یہاں لفظ فتنہ سے مراد مفسرین نے آزمائش لیا ہے کہ اس موقع پر بہت ساری باتوں سے انسان کو بچنا ہوتا ہے، لیکن محبت جب غالب آ جاتی ہے تو وہ ان چیزوں سے اور ان امور سے بچ نہیں پاتا اور ایک آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے انفاق فی سبیل اللہ کا ایک خوبصورت حکم ارشاد فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا کرو، اس انداز میں خرچ کرو کہ گویا کہ تم اپنے رب کو قرض حسنہ دے رہے ہو، اور رب ذوالجلال اس کے بدلے میں تمہارے مال میں برکت بھی عطا فرمائے گا، اور اس مال کے خرچ کرنے کے صدقے اور طفیل تمہاری بخشش اور تمہاری مغفرت کا بھی انتظام فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے مال مانگا جائے،
مال کی کثرت مانگی جائے، آسودگی مانگی جائے، راحت اور سکون مانگا جائے، لیکن ساتھ یہ بھی دعا مانگی جائے کہ باری تعالیٰ جب تو ہمیں مال عطا کرے تو اس کی آزمائش سے ہمیں بچا کر رکھنا، اور پھر اس مال میں بخل سے ہمیں بچا کر رکھنا۔ جب کبھی تیرے دین کو ہمارے مال کی ضرورت پڑے تو اس وقت ہمارے ہاتھ نہ رکیں، بلکہ تیری بارگاہ میں بڑھ بڑھ کر وہ مال خرچ ہو رہا ہو، اور وہ مال ہماری بخشش اور معافی کا ذریعہ بن رہا ہو۔ اگلی سورہ سورہ طلاق ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں طلاق کے کچھ احکامات ذکر کیے گئے، تو اسی اعتبار سے اس سورہ کو سورۃ الطلاق کہہ دیا گیا۔ طلاق جائز امور میں سے سب سے ناپسندیدہ امر قرار دیا گیا، اور ساتھ فرمایا کہ حد درجہ ممکن ترین کوشش کرو کہ اس ناپسندیدہ عمل کو اختیار نہ کیا جائے، لیکن فرمایا کہ جب حالت غیر ہو جائے، اس عمل کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ نظر آتا ہو، تو پھر اس وقت اسے اختیار کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں اس کا شرعی طریقہ ذکر کیا گیا، اور شرعی طریقہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس ناپسندیدہ عمل کو اختیار کرنے کا پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے، اور پھر عورت کو سنبھلنے کے لیے ایک وقت دیا جائے، اور ساتھ فرمایا کہ پھر وہ ایک طلاق دینے کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے، اور جب تک اس کی عدت کے لمحات مکمل نہ ہو جائیں اس کے درمیان رجوع کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے عورت کو بھی سنبھلنے کا موقع میسر آئے اور تمہیں بھی اپنے فیصلے پر ندامت اور شرمندگی نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اگر نوبت آ بھی جائے تو اس گیپ کے ساتھ، یعنی طہر کو تبدیل کرتے ہوئے طلاق دی جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے جو غصے کے اثرات ہیں وہ بھی کم سے کم مرتب ہوں، اور میاں اور بیوی دونوں میں سے سنبھلنے کا موقع ملے، اور فیصلے کو اگر تبدیل کرنا چاہیں تو ان کے پاس آپشن موجود ہو کہ وہ دوبارہ رجوع کر سکیں۔ اس عمل کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے عدت کے احکامات کو ذکر فرمایا، یعنی اگر جو مطلقہ ہے جس کو طلاق دے دی جائے تو اس کے لیے فرمایا کہ اس کی جو عدت ہے وہ 3 ماہ ہے، یعنی 3 حیض اس کی عدت کو ذکر فرمایا۔ ایک عورت ایسی ہے کہ جس کا شوہر اس دنیا سے پردہ کر گیا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، اور ساتھ فرمایا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو رہی ہے اس حال میں کہ وہ حاملہ تھی تو فرمایا کہ اب اس کی عدت وضع حمل کے ساتھ ہوگی، کہ جیسے ہی وہ بچے کو برتھ دے گی تو اس کے ساتھ ہی اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ ان تمام احکامات کو اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات بھی ذکر کر دی کہ قرآن مجید فرقان حمید جس انداز میں زندگی گزارنے کے جو جملہ امور ہیں اور ان امور میں جو باریکیاں ہیں، جس احسن انداز میں وہ ذکر قرآن کرتا ہے، یہ ہمیں اسی بات کی جانب نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے پاک حبیب محمد مصطفیٰ جو خود آخری نبی ہیں، تو ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ کتاب بھی آخری کتاب ہے، کہ اس میں تمام رشد و ہدایت کو جمع کر دیا گیا تاکہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو کہیں اور نہ دیکھنا پڑے، بلکہ تمام کو اسی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت کا نور میسر آتا رہے۔ اگلی سورہ سورہ تحریم ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک قسم کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب بعض وجوہات کی بنیاد پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد نہ کھانے کی قسم ارشاد فرما دی تھی، تو یہاں فرمایا کہ محبوب آپ کفارہ ادا فرما کر اس قسم کو توڑ دیجئے، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، کہ آپ اس شے کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ یہاں مفسرین نے ذکر فرمایا کہ یہ امر جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے وارد ہوا اور اللہ رب العزت کی جانب سے یہ وارد کیا گیا، یہ محض امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ جب کوئی قسم کھا لی جائے تو اس کا کفارہ کس انداز میں ادا کیا جانا ہے۔ پہلے تھیوری کی صورت میں اس کا کفارہ، قسم توڑنے کا کفارہ ذکر کیا گیا، اور یہاں ایز اے پریکٹیکل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے یہ خوبصورت نمونہ ہمارے سامنے نظر آیا۔ پھر ازواج مطہرات کا بھی اس سورہ مبارکہ میں
تذکرہ کیا گیا ہے کہ فرمایا کہ جہاں تمہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کے اعتبار سے عزت، مقام اور شرف ملا ہے، تو پھر تمہیں اس بات کی از حد کوشش کرنی ہے کہ تم ہمیشہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار، ان سے ایماندار اور ان کے اطاعت گزار اور توبہ کرنے والیاں بن کر رہو، تاکہ تم اپنے اعزاز اور شرف کے مطابق خوبصورت زندگی گزار سکو۔ تو ہمیں پھر یہاں نظر آتا ہے کہ وہ عظیم مائیں جنہیں امہات المؤمنین کہا گیا، جو ازواج مطہرات ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبالہ عقد میں تشریف لانے والی عورتیں ہیں، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے راضی رکھنے کی اپنے تئیں مکمل کوشش کیا کرتی تھیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں توبہ کا بطور خاص ذکر ہے، اور اس سے پہلے اس بات کو ذکر کیا گیا کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ وہ آگ کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اس آگ سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بچا کر رکھو۔ یہاں ہمیں تربیت کے اعتبار سے ایک بہت خوبصورت حکم نظر آتا ہے۔ یہ اسلوب قرآن مجید فرقان حمید کا جو نصیحت آمیز ہے، ہمیں اس پر ضرور غور اور فکر کرنا چاہیے۔ آج کا انسان صرف اپنی ہی ذات میں مگن اور مشغول نظر آتا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کی اولاد کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، اس کے گھر کا ماحول کس سمت اور کس ڈگر پر جا رہا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اس نے صرف اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا مال کمانے کو بنا لیا ہے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ ہم نے جب تمہیں گھر کا حاکم بنایا ہے تو ہم اس کے بارے میں تم سے کل سوال کریں گے، اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی نیک اعمال کے ذریعے سے اور اپنے اہل خانہ کو تربیت کے اعتبار سے اس بات پر ابھارو اور اس بات پر تیار رکھو کہ کل تم جہنم کی آگ سے بچنے والے ہو۔ یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب ہر صاحب ایمان اپنی جملہ جو اس پر فرائض ہیں ان تمام فرائض کو صحیح طور پر ادا کرے اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرے جو اللہ رب العزت نے اس پر قائم فرمائی ہیں، اس پر عائد کی ہیں۔ اگر ہر کوئی اپنی ضروریات، اپنی ذمہ داریاں اور اپنے فرائض ادا کرنے لگ جائے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہمیں کل قیامت کے دن اس جہنم کی آگ سے حفاظت عطا فرمائے گا۔ اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب جہنم کی آگ کو جلایا تو 1000 برس تک یہ جہنم کی آگ جلتی رہی، تو 1000 سال کے بعد اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ فرمایا پھر وہ مستقل جلتی رہی تو 1000 سال کے بعد اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 سال مزید جلی تو وہ مکمل کالی آگ ہو گئی، اور اس وقت وہ انتہائی سیاہ کیفیت میں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ظلمت کی گھٹا ٹوپ تاریکیاں ہیں، فرمایا کہ ان تمام تاریکیوں میں سے سب سے بڑی تاریکی یہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ رب العزت جہنم کی ظلمتوں سے ہمیں حفاظت عطا فرمائے اور اس کی سختیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پھر توبۃ نصوحہ کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحہ، ایسی توبہ کرو کہ پھر اس کے بعد اس عمل بد کی جانب تمہارا واپس پلٹنا انتہائی محال ہو۔ مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے کہ جب جانور کے تھنوں سے دودھ دوہا جاتا ہے، جیسے وہ دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا، اسی طرح سے کسی عمل بد سے توبہ کرنے والا دوبارہ اس عمل کی جانب نہیں لوٹتا، نہیں پلٹتا اور اس عمل میں دوبارہ مبتلا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی ہی توبہ کی توفیقات سے مشرف فرمائے۔ پھر یہاں ایک اسلوب اور رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری کامیابی تمہارے ایمان اور تمہارے عمل سے مشروط ہے۔ اور یہاں پھر ذکر فرمایا کہ اہل ایمان کو جناب نوح علیہ السلام اور جناب لوط علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں ان پر ضرور نظر رکھنی چاہیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، عمل نہیں تھا، تو وہ نامراد لوگوں میں داخل ہوئے۔ لیکن ساتھ فرمایا کہ کامیابی کی نہیں ملی، ان میں ہمیں سیدہ مریم نظر آتی ہیں اور انہیں فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ نظر آتی ہیں۔
اس لیے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ایمان اور عمل ہے تو پھر تمہاری کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے، اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو پھر ناکامی اور نامرادی ہی تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں حسب و نسب کے امتیاز کی بجائے اپنے اس امتیاز کو قائم رکھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو امتیاز کل قیامت کے دن ہماری سرخروئی کا ذریعہ ہو، اور وہ امتیاز ہمارا ایمان ہے اور ہمارا نیک عمل ہے۔ رب ذوالجلال اعمال صالحہ کی توفیقات سے ہم سب کو مشرف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔